अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल रात आपने बल्ले का तमाशा देख लिया होगा और वही कुछ हुआ जिसके बारे में आपको ये चैनल मुसलसल एक माह से बताता रहा था कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा और ये फ़ैसला हो चुका है। और जब पेशावर हाई कोर्ट में गया था तो उस वक्त भी मैंने आपको बता दिया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने गो के फ़ैसला तो दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद बल्ला नहीं मिलेगा क्योंकि फ़ैसला हो चुका है। क्योंकि मैं आपको बुनियादी तौर पर बताता रहा हूँ कि सारे मामलात जो हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो एक बदनीयती पर हो रहा है और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है और सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म था, तो वक्तन फ़वक्तन इसीलिए हम बार बार आपको कहते रहे थे। और हमने आपको 2 दिन पहले जब ये फ़ैसला जब हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जो लोग हमारा वीलॉग देखते हैं उनको पता हो गवाह इस बात की, हमने कह दिया था कि फ़ैसला जो है ये ऐसा ही आएगा कि अगर वो देखेंगे कि जनाब कहीं उनको अगर कोई नहीं मिल रहा तो वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आइन के अंदर कोई ऐसा डालेंगे कि वो जो है उसके बल्ला उनसे ले लेंगे। और क्योंकि हमें पता था, हमारे सोर्सेज ने बता दिया था कि ये फ़ैसला हो चुका है और मैं इसकी तफसील आपको पहले दे चुका हूँ कि 2 दफ़ा इस हवाले से मीटिंग हुई है। खैर अलक़िस्सा मुख्तसर फ़ैसला हुई आया और चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि आइन की कुछ शिकों का हवाला दिया कि जनाब उसकी वो खिलाफ वर्जी हुई है और इस हवाले से वो समझते हैं, मुख्तसर मैंने बता दिया आपको सब कुछ तो आप सुन ही लिया होगा, तो लिहाजा वो समझते हैं कि वो पूरे नहीं हुए लवाजमात आइनी और कानूनी, तो लिहाजा वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला दुरुस्त है और ये कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम कर दिया गया। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया, कोई बात नहीं। अगर चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि भाई आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, बहुत अच्छी बात है, आइन के ऊपर सबको चलना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी कोई पूछे, मैंने कल कहा है और आज मैंने ट्वीट भी किया है और मैंने पैगाम भिजवाया भी है कुछ लोगों को कि भाई ठीक है, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी बात है। आइन को नज़रअंदाज करना या आइन की खिलाफ वर्जी करना बहुत बुरी बात है। परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी आपने पकड़ लिया था। लेकिन अब ये कोई पूछे कि ये जो आपके राजा सिकंदर सुल्तान साहब है इस वक्त बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर साहब, राजा साहब जो भी हैं, राजा भी हैं और सिकंदर भी हैं। बड़ी मुसीबत तो ये है कि एक तो नहीं, बड़ी बड़ी दोनों तोप अलकाब उनके पास हैं। तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया और फिर न सिर्फ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया, उन्होंने आइन की खुली खिलाफ वर्जी की। यहाँ तो चलिए इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर आइन की कुछ शिकों की खिलाफ वर्जी की, यहाँ तो भरपूर तौर पे आइन की खिलाफ वर्जी हुई। जब आइन कहता है कि इलेक्शन होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आइन पढ़ के सुनाया, उसके बावजूद पंजाब में उस सरहद के इंतखाबात नहीं हुए, तो यहाँ तो खुली आइन शिकनी हो गई। तो जब एक सिर्फ छोटी सी शिकों की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर इमरान खान साहब को बल्ले से महरूम कर दिया गया, उन्हें सज़ा दी गई उनकी पार्टी को, तो यहाँ पे पूरे आइन की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर मैं समझता हूँ, मैंने कहा है कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं उनको उनके ओहदे से महरूम करना चाहिए। और न सिर्फ उनके ओहदे से महरूम करना चाहिए बल्कि उनके और उनके चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर उनके ऊपर जो है ना आइनी तौर पर मुकदमा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और ये मैंने इनको बता दिया है कुछ लोगों को कि ये अब ये करें। अभी राजा सिकंदर सुल्तान साहब बच नहीं सकेंगे जो कल उन्होंने फैसला किया। अच्छा दूसरा ये कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ एक बात मुझे पता लगी है, किसी ज़राए ने कहा, कुछ अखबार में आई भी है, लेकिन वैसे मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि कल इमरान खान साहब की जो बात हुई थी मुख्तसर कुछ सहाफ़ियों से, उनमें से एक आध लोग वो कुछ कहते हैं कि और उनके करीबी वो बताते हैं कि उन्होंने कहा ये बात कि यार मुझे जो कुछ ज़्यादती हुई है टिकटों के हवाले से, मुझे पता है कि कुछ टिकटों में गड़बड़ हो गई, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। ये बात भी देखें ना, मैंने कल या परसों की जगह बात हो रही थी प्रेस में भी और वैसे मैंने ट्वीट भी किया था। मैं मन बहुत सारी चीज़ जब मैं प्रेस में करता हूँ तो मैं ट्विटर पर कर देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते अखबार के अंदर। तो उसमें भी मैंने कहा था कि एक शख्स वो तो बेचारा अभी जेल में है, जेल के अंदर से होते हुए जितनी मुसीबतों से पीटीआई के ऊपर यानी जो अजाब नाजिल है, जिस अजाब की शक्ल के अंदर वो इमरान खान या पीटीआई इलेक्शन में जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर किसी में एक आध साथ अगर ज्यादती हो जाए तो बर्दाश्त करें। ख़ासतौर पे वो हैदराबाद में भी हैं, हमारे एक देशवाली साहब हैं, उन्होंने बड़े पीटीआई के बड़े वो काम किया और हैदराबाद में लोगों ने बड़ा काम किया है, हैदराबाद सिंध के अंदर लोगों ने, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था। तो खैर मैंने अपने तौर पर पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तो इस वक्त आपको पता है कि वहाँ पीटीआई के अंदर जो टिकटों का मसला है, उधर अली गौहर साहब के दरमियान भी, दूसरा वो मरवत साहब के दरमियान भी, क्योंकि वो असल में मसला ये है कि इमरान खान साहब तो अंदर है। अब इमरान खान साहब अंदर हैं, कुछ लोग इधर भी हैं, कुछ लोग उधर भी हैं, कुछ बीच में चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मामला बड़ी गड़बड़ है। तो मैंने कहा था चलो, और फिर अब ऊपर से एक अजाब ये हो गया, आपको पता है कि उनका बल्ले का निशान भी छिन गया। तो वो तो जिस पोजीशन में इस वक्त पीटीआई इलेक्शन में जा रही है,
جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی جو جا رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میرا تو حالانکہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک بحیثیت ایک تجزیہ نگار میں تو یہی کہوں گا کہ جن لوگوں کے ساتھ بھائی تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے برداشت کریں، کیونکہ آپ کا لیڈر اس وقت مصیبت میں ہے، اس سے کیا شکوہ کرنا، اس کے تو پاس اب کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ تھی، دوسری ایک بات یہ کہ ایک عمران خان صاحب کے ایک مذاکرات کی بات کہیں سے کروائی گئی ہے، کچھ تو آپ کو پتہ ہے یہ طریقہ کار ہوتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، کچھ ان کے اپنے اخبار والے بھی ہوتے ہیں، کچھ ان کے اپنے وکلا بھی ہوتے ہیں، ان کے سب جگہ یہ جو موکل ہوتے ہیں نا، موکلوں کے ہر جگہ ان کا تعویذ ہر جگہ چلتا ہے، مطلب وہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی کسی جہاں وہ تعویذ مناسب سمجھتے ہیں، عادی ہو مطلب کہتے ہیں نا، آبی ہو بادی ہو خاکی ہو، وہ سب جگہ اپنا تعویذ رکھ کے چلاتے ہیں کام۔ تو وہ ان کو کل اس نے کہا ہے کہ یار آپ مطلب اگر تھوڑا سا اپنے موقع میں لچک پیدا کریں اور یہ تھوڑا سا یہ معاملات کو حل کریں، اور یہ جب الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن سے تھوڑا پیچھے ہٹیں اور ایک ان لوگوں کو فری ہینڈ دیں اور کچھ معاملات اگر کریں تو پھر ہم آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے مجھے بتایا، پھر میں نے 2 جگہ سے تصدیق کی تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں جو ہے نا ایک ہی سطح پہ مذاکرات کروں گا، اور وہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات اور سب کو جو ہے برابری کی بنیاد پر الیکشن لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو مجھے یہ جو بھی آفر کروا رہا ہے، چاہے وہ فوج کی طرف سے ہو، چاہے کورٹ کی طرف سے ہو، کسی کی طرف سے ہو، میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عوام کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں آپ سے اگر بارگیننگ کروں تو تب کروں نا جب میرا ایشو ہو، میرا تو ایشو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں میں تو عوام کے لیے لڑ رہا ہوں، میں تو عوام کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، اور میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر اس چیز پر میں ہٹ جاتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہٹ جاؤں، تھوڑا سا تھوڑی سی بارگیننگ کر لوں، کچھ اپنے آپ کو بچا لوں، اور اس الیکشن کے اندر میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں، یہی چور لٹیرے بدماش جو ملک کے خلاف ہے، اگر ان کو میں فری ہینڈ دلوا دوں تو پھر فائدہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو عوام کے حقوق پہ کمپرومائز کر لیا۔ انہوں نے کہا اگر ایسے عوام کے حقوق پہ مجھے کمپرومائز کرنا ہوتا تو بھائی پھر مجھے ضرورت کیا تھی اتنا عذاب جھیلنے کی؟ آج میں جیل کے اندر پڑا ہوں، کن مصیبتوں سے تو میں گزر رہا ہوں۔ بڑا اچھا جواب دیا عمران خان صاحب نے، تو وہ جواب بہرحال پہنچا دیا گیا ہے۔ مایوسی ہے کمپنی کے اندر بڑی، لیکن ایک مسئلہ اور بھی آیا ہے کمپنی کو تھوڑی سی، کل جو بلے کا نشان جو آپ کو ہوتا ہے جو دیر ہو رہی تھی نا، وہ اسی لیے ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بلہ اگر نشان مل گیا، جو بار بار جو بات ہو رہی تھی نا وہ بلے کے نشان کی، یہی بات میں نے کہا تھا کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، لیکن پھر بعد میں اصل میں سپریم کورٹ یہ بھی کہہ رہی تھی، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم اگر بلے کا نشان اگر نہیں دیں گے، مثال کے طور پہ میں نام نہیں لے رہا ججوں کا، کسی نے کہا کہ اگر ہم اگر دے دیں گے نہیں دیں گے تو ہم پہ الزام آئے گا کہ بھائی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا بھائی اگر آپ دے دیتے تو پھر ساری تو ہماری محنت ہی بیکار چلی جائے گی، ہم تو ان کو کیونکہ اگر بلے کا نشان، کیونکہ بلے کا نشان چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 25 سے 30% ووٹرز کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا۔ بہت سارے لوگ پڑھ نہیں سکتے، وہ بیٹھ کے نشان کو دیکھیں گے، ووٹر ادھر سے ادھر ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا یہ تو پھر ساری ہماری ایکسرسائز ہی بیکار ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ مجبوراً جو ہے نا کوئی ٹیکنیکل ہنٹ نکالیں، اور ٹیکنیکل طریقے کے اوپر وہاں بیٹھے تو ہیں نا، مطلب آپ کو پتا ہے کہ وکلا پیدا ہوا وکیل تو شیطان کا لو، آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے تو وکلا تو بڑے بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے کہا لو جناب یہ نقطہ انہوں نے 1 2 3 لکھ دیا، انہوں نے جناب اس کے اوپر کام کر دیا۔ اچھا وہ کر دیا تو اب اپنے تک کمپنی مطمئن ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہاں کم از کم ہم نے 25 سے 30% ووٹر جو ہے وہ تو عمران خان کے ادھر کر دیے۔ تو اب ان کو تھوڑا اطمینان ہوا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہم عمران خان کو شاید اکثریت نہ لے سکے، کو 20 25 30 کو سیٹیں لے جائیں، تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ الیکشن کروا دیں۔ لیکن گزشتہ 24 گھنٹے تک جو ہے ان کا پلان یہی تھا کہ ہم الیکشن نہ کرائیں، اور بہرحال کوشش تو خیر ابھی ہے، تھوڑی تھوڑی تو کر رہے ہیں یہ لوگ بھی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک قدم آگے بڑھانا، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ رینگ کے کشوے کی چال کی طرح کوشش کر رہے ہیں وہ، اور سینٹ میں ایک اور قرارداد جمع کروا دی انہوں نے۔ اور میں نے صاحب کو کہا تھا کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ واقعی، کیونکہ ان کو رپورٹس تو مل رہی ہیں کہ خان کا گراف جو ہے نا آگے جا رہا ہے، تو اس لیے وہ، اور خان صاحب کی جو پوزیشن ہے میں بتا دوں آپ کو، یہ مانیٹر ہو رہی ہے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہ کتنا آگے جا رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے پیچھے، اور یہ سب کچھ جو ہے نا باقاعدہ اس کی اطلاعات جو ہو رہی ہے، کیونکہ مغرب نے ان کو خاص طور پر کہا ہوا ہے کہ جناب یہ ہم نے ان کو آنے نہیں دینا۔ میں آپ کو بڑے واضح طور پر کہتا رہا ہوں یہ بات۔ خیر بہرحال اب یہ صورتحال ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ الیکشن تو اگر ہو جاتا ہے 8 تاریخ کو تو ظاہر ہے اس پہ پی ٹی آئی کو نقصان تو کافی نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ تو بکھر گئے لیکن لوگ تیار بھی ہیں۔ بہرحال میں دیکھ رہا تھا وہ ادھر نواز شریف کے، ایک تو نواز شریف کے ساتھ انہوں نے زیادتی کر دی کہ ان کے ساتھ یاسمین راشد کو کھڑا کر دیا، وہ بڑی زیادتی کی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ۔ وہ تو سیٹ نکال کے لے جائیں گی، وہ تو آپ سنا وہ مکھن کیا کہتے ہیں، وہ بال نکال لیتے ہیں نا بال، تو وہ بال نکال کی طرح وہ سیٹ یاسمین راشد نکال، چاہے کتنی دھاندلی کر لیں، یہ کتنی کریں گے؟ کیونکہ وہاں پہ جو میرے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ سر وہاں پہ پوزیشن یہ وہ کہتے ہیں فیضل صاحب 91% جو ہے نا ووٹ وہ یاسمین راشد کے ہیں،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی ظاہر نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کو دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی کر لیں، کتنی دھاندلی کریں گے؟ 10,000 15,000 کی تو دھاندلی ہو سکتی ہے نا، 40 50 کی تو نہیں ہو سکتی۔ تو وہ نواز شریف صاحب کو تو وہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سیٹ تو خیر نواز شریف صاحب کی گئی، باقی اللہ مالک ہے کیا یہ کرتے ہیں، مطلب شیطانی جو حربے ہیں وہ تو بہرحال چل ہی رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال تھی۔ بہرحال آج جو اتوار کا دن ہے اور ابھی دیکھتے ہیں سر کل سے پھر دوبارہ معاملات شروع ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 2 ہفتے جو ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، لیکن ساتھ میں پاکستانی سیاست کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جو معاملات چل رہے ہیں نا، اس کے لیے بھی اگلے 2 ہفتے بہت زیادہ اہم ہوں گے، کیونکہ وہ یمن کے اندر جو ہے نا معاملات آپ کو پتا بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یمن کے اوپر جو حملہ بھی ہوا تھا گزشتہ دنوں، برطانوی اور امریکنز نے جو وہاں پہ حملہ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایران جو ہے نا وہ بالکل الرٹ ہو گیا، کیونکہ یہ میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ اب یہ جو ہے انہوں نے جو بیسیکلی حملہ جو کیا ہے یمن کے اوپر، یہ بنیادی طور پر انہوں نے ایران کو وارن کیا ہے۔ اور میرے جو ذرائع کہہ رہے ہیں، سفارتی ذرائع، وہ کہتے ہیں کہ ایران پر کسی وقت بھی حملہ اب ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتھونی بلنکن سے بات چیت کی ہے ٹیلی فون کے اوپر نتنیاہو نے، اور نتنیاہو نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ ایران کسی وقت بھی جو ہے نا ایٹمی دھماکہ کر دے گا۔ یہ تو خیر آپ کو میں تقریباً سے 6 مہینے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس چیز سے یہ ڈر رہے ہیں نا، الحمدللہ ایران، ہمیں خوشی ہے، ایران ہمارا مسلم برادر ملک ہے، اللہ کرے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور بن جائے، کیونکہ پاکستان کے پاس جتنی طاقت ہے وہ تو آپ سب نے دیکھ ہی لی ہے۔ ہماری طاقت تو بس ہمیں اپنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ آج تک امریکہ کے مخالف ہمارے پاس سے کوئی بیان ہی نہیں گیا۔ ہم تو زیادہ بہت زیادہ اگر ہو جاتا ہے تو ایک جو ہے احتجاج کر لیتے ہیں، وزیر خارجہ کی وہ آ جاتی ہیں، ہماری جو ماشاءاللہ ترجمان ہے، ان کی ایک آنکھ تو نظر ہی نہیں آتی بالوں سے، پتہ نہیں وہ کس کی ترجمانی کرتی ہیں، پتہ نہیں وزارت خارجہ کی کرتی ہیں، پتہ نہیں کسی بیوٹیشین کی کرتی ہیں، تو وہ آ کے بس چند الفاظ کہتی ہیں اور یہ جا اور وہ جا، مطلب ایک مطلب ان لائٹ میں کہہ گیا ہوں بات، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں، آپ کی کوئی کسی کا سٹینڈ کرنا چاہیے، آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ تو ایران سے الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ ایران جو ہے سٹینڈ کرے گا، ڈزنٹ میٹر کہ وہ جو کچھ بھی ہو، جنگ کے حالات پاسا کس کے حق میں جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، فتح اور شکست وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے معاملات جو ہے گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ اور ایران نے پھر یہ چیز کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ایران نے خطرناک بیلسٹک میزائل، اور حزب اللہ نے جو ہے پہلے سے ہی نا یمن کے پاس پہنچا دی ہے۔ میں نے آج صبح جب معلومات کی تھی، میں نے میسج کیا تھا رات کو، تو مجھے بتایا گیا کہ بیلسٹک میزائل جو ہے نا یمن کے اوپر پہنچا دیے، کیونکہ آج جس وقت وہ یمن نے حملہ کیا، اور آج دوبارہ حملہ کیا ہے یمن نے امریکہ کے جہازوں کے اوپر، تقریباً میرے خیال سے مجھے بتایا گیا کہ 10 کے قریب انہوں نے ڈرون جو ہے داغے ہیں، جس میں سے 6 تو انہوں نے گرا دیے، 6 یا 7، لیکن 1 2 نے جا کے امریکہ کو نقصان پہنچا ہے جہاز کو۔ تو اسی لیے پھر وہ امریکہ نے وہ کارنیز، US کارنیز کے ذریعے جو ہے پھر دوبارہ حملے کیے ہیں۔ تو اس وقت وہاں پہ جاری ہے معاملہ، لیکن جو صورتحال ہے نا اس وقت وہ بالکل غزہ والی ہے۔ یعنی جو امریکہ جو کچھ کر رہا ہے نا، جو جتنا زیادہ وہ کرتا ہے وہ کچھ کم کر کے بتا دیتے ہیں اگر ان کے مفاد میں ہوتا ہے، لیکن جو جواب میں حوثیز جو مطلب مزاحمت کار ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں اس کی وہ خبر نہیں دے رہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت حوثیز کا حوصلہ بڑا بلند ہے، اور امریکہ کی اس دھمکی کے بعد اور یہ ایران کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آج پھر دوبارہ حوثیز کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ جیسے ہی امریکہ نے اپنی بحریہ کو ایران پر حملے کے لیے الرٹ کیا ہے، اسی طرح بالکل یمن نے بھی اپنی بحریہ کو اور اپنی تمام افواج کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو بائیڈن صاحب کی جو دھمکیاں ہیں، بائیڈن صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ میں حملہ کروں گا۔ دیکھیے بائیڈن صاحب جو حملہ کر رہے ہیں نا، وہ بنیادی طور پر یہ مسلمان ملکوں کو بھی دھمکا رہے ہیں، کیونکہ اصل میں مسلمانوں کے اندر اتحاد تو ہے نہیں۔ پہلے عراق کا انہوں نے بیڑا غرق کیا، اس کے بعد شام کا بیڑا غرق کیا، اس کے بعد سیریا کا انہوں نے بیڑا غرق کیا، اب وہ آ گئے تھے افغانستان میں۔ افغانستان تو بڑے بہادر ہیں طالبان، وہ تو صرف اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو نکال باہر کیا۔ کچھ اس میں عمران خان کی اور جنرل فیض حمید کی کچھ اس کے اندر تھی کاوشیں تھیں، کچھ اور ان کے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، نیک دل تھے، نیک نیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، وہ نکل گئے۔ اسی طرح وہ نیک نیتی یہاں یمن کی، ورنہ آپ دیکھ لیں یمن کی کیا اوقات ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ ایک ساتھ دونوں کو للکار رہا ہے، کیونکہ جذبہ ایمانی ہے نا۔ جب ایمان ہوگا تو ان کو پتہ ہے کہ 313 بھی جو ہے مطلب فوج کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں تم تدبیر کرو، بھروسہ مجھ پہ کرو، لیکن صرف ہم تدبیر ہی کرتے رہو گے اور ہم بھروسہ کسی اور پہ کریں گے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں F-16 کے پرزے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، پتہ نہیں وہ کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا نہیں ہوگا کے چکر میں ہمارا تو ستیہ ناش ہو گیا۔ لیکن ہر کوئی تو مسلمان ایسا نہیں ہے، یمنی ایسے نہیں ہے، یمنی حوثیز جو ہے ان کی ایک تاریخ ہے، تو لہٰذا وہ تو بالکل تیار ہے، وہ بھلے دوسرے مسلمان ملک ڈر جائیں، وہ نہیں ڈریں گے۔ اور کچھ تھوڑی سی ہل جل ہوئی تھی UAE کی طرف سے، تو آج یمن کے جو سربراہ ہیں حوثیز کے، انہوں نے آج UAE کو خبردار کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ دیکھیں، اگر آپ نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی، اگر اسرائیل کی آپ نے حمایت کرنے کی کوشش کی، تو آپ کے جتنے تیل کے ذخائر ہیں نا ان کو ہم ادھر تو اڑا دیں گے۔
UAE کی تو انہوں نے طبیعت صاف کر دی بالکل انہوں نے کہا ہم بالکل اڑا دیں گے، یا بالکل بھول جائیں، کسی ہوا میں ہی مت رہیے آپ. تو یہ صورتحال جو ہے نا اس وقت وہاں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. اور ادھر دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ غزہ کی جنگ کو بھی جاری ہوئے 100 دن ہو گئے ہیں، وہ اسرائیل اپنے چکروں میں لگا ہوا ہے، مار پیٹ چل رہی ہے. وہ مطلب وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اصل بات میرا کہنے کا سمجھانے کا میں ہمیشہ سے سمجھا رہا ہوں، اور عالمی دنیا کے اندر بھی جو ہمارے جو معاملات ہیں ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری چیزوں آپ نے اصل میں جو ایک مین ایشو ہے وہ ایشو صرف یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو صرف غزہ پہ حملے بند کرا دیں، سارے معاملات خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن نہیں، وہ بائیڈن کرتے نہیں. اور آج وہ دیکھ لیں دوبارہ انہوں نے کہا ہے، اسرائیل نے، نتن یاہو نے آج بیان دیا ہے، اس نے پھر دوبارہ بیان دیا. اس نے کہا کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ حماس کا، دیکھیے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، حماس کا صرف نام لیا جا رہا ہے، بنیادی طور پر فلسطینی مسلمانوں کی بات ہے. تو اگر میں صفائی سے کہوں، صاف ہو کر بات کہوں، تو میں یوں کہوں گا کہ نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک غزہ سے پورے فلسطینی مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم جنگ جاری رکھیں گے. تو کیا بائیڈن کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ بائیڈن کی ایما پہ ہی ہو رہا ہے. تو لہٰذا بہرحال یہ صورتحال ہے، جنگ بڑھتی جا رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر کسی وقت بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ ایران جو نہ ہو سکتا ہے ایٹمی دھماکہ کر دے، کیونکہ ایران نے اپنی سرحدوں کے اوپر جو میزائل لگائے ہیں اور جو مطلب جن کو اپ گریڈ کیا ہے، اور جو میزائل انہوں نے یمن کو دیے ہیں ان کے اندر بڑی زبردست اپ گریڈیشن انہوں نے کی ہے. اور وہ جب اگر پڑا نا امریکہ، تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ پھر امریکہ کو بھی انشاءاللہ لگ پتا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ ٹکرائے ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ ایران سرپرائز دے گا، اور بڑا زبردست سرپرائز دے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. حیفا میں بھی سنا ہے کہ دھماکے وماکے ہوئے اسرائیل کی پائپ لائنوں کے اندر، اور مجھے بتایا گیا تھوڑی جب میں کرنے لگا تھا اس سے قبل، ویلاگ سے قبل، تو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی تیل کی تمام جو ہے ریفائنز وغیرہ بند کر دی ہیں. تو اسرائیل کے لیے بھی خطرے بہت ہے. لیکن اصل مسئلہ سارا یہ کہ اگر تمام مسلمان ممالک اس وقت اکٹھے ہو جائیں نا، آج بھی اگر اکٹھے ہیں، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، صرف وہ اتنا ہی کہہ دیں کہ ہم نے اسرائیل کے جہازوں کے لیے اپنی فضائی حدود دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، آپ یقین کریں اسرائیل ابھی گھٹنوں پر آ جائے گا. کیونکہ آلریڈی اسرائیل کی حالات بہت خراب ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سوچ دے، عقل شعور عطا کرے، تاکہ وہ اپنے معاملات کو سمجھ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.